बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरतम व असीला। आज बड़ा ही एक अहम मौजू आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये मौजू हालात हाज़रा के हिसाब से। अभी हमारे इस मुल्क में एक जगह किसी औरत ने नाउज़ुबिल्लाह नबी होने का दावा किया और एक अफरा तफरी मच गई, एक इश्तियाल अंगेज़ी मच गई। और जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि आपने भी देखा होगा और मैंने भी उस ख़ातून की बात को सुना, इस ज़ुमरे में सुना कि आया सुना तो जाए कि वो कह क्या रही है। जो लाइल्मी में नाउज़ुबिल्लाह जो उसने बातें की, उसको सुनने का मकसद ये था कि आया वो कह क्या रही है, वो कहना क्या चाहती है। और जब सुना तो इंतहाई अफसोस हुआ कि बहैसियत मुसलमान होने के, और ऐसा नहीं है कि हम कोई कल के मुसलमान हैं, हम तो नस्ल दर नस्ल मुसलमान होते आए हैं और फिर हमारा जो दीन है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आज तक हम इस बात को समझ नहीं पाए हैं। और फिर कुरान के अंदर वाज़े तौर पर ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर मौजूद है कि आपके बाद कोई नबी मौजूद नहीं है, ना आएगा। ये कोई अभी का वाक़या नहीं है। अगर आप माजी में जाएं तो और भी वाक़यात आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें लोगों ने नाउज़ुबिल्लाह रसूल होने का, नबी होने का दावा किया है। आज मैं आपके सामने अपनी एक तहकीक लेके आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। असल में जब भी कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उस वाक़े का मुशाहिदा हर आँख अलग मुशाहिदा करती है, उसको अलग निगाह और नज़रिए से देखती है। कुछ लोग उसे सियासी पहलू से देखते हैं, कुछ लोग उसे दीन के पहलू से देख रहे होते हैं, कुछ लोग इसको मुल्की मामलात और हालात के पहलू से देख रहे होते हैं। हर निगाह उसका जो मुशाहिदा है वो अलग है। तो लोगों ने इसको सियासी पहलू से भी देखा, मज़हब के पहलू से भी देखा और ये भी देखा कि ये कोई आज का वाक़या नहीं है। अगर माजी में जाएं तो और भी लोगों ने ऐसे दावे किए हैं, दावेदार हुए हैं और फिर हर दफ़ा माजी के जो दावेदार थे उनका एक अलग अंजाम हुआ। अब जो बंदा ये दावा करने जा रहा है वो माजी में होने वाले दावेदारों के अंजाम को नहीं देखता कि उनका अंजाम क्या हुआ। अगर वो हक पर थे, अगर वो वाकई नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से जो दावा कर रहे हैं वो उसमें सच्चे थे, तो वो कहाँ गए, वो कहाँ चले गए और रब्बुल आलमीन ने उनसे काम क्यों नहीं लिया? ये मेरा एक सवाल है। कहाँ गए वो दावेदार? कहाँ गए जो वलायत के दावेदार थे? वो कहाँ चले गए? जो नबूवत के दावेदार थे वो कहाँ चले गए? वो खाक हो गए। वो ऐसे गायब हो गए, वो ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी थे ही नहीं। वो रुपोश हो गए, वो खाक हो गए। वो कहाँ गए? अगर वो अपने दावे में सच्चे थे तो उनको मौजूद होना चाहिए था, उनकी बात को मौजूद होना चाहिए था। उनकी बातें मौजूद नहीं हैं। वो फितना अंगेज़ी तो मौजूद है, वो यादें तो मौजूद हैं, तारीख़ के अंदर वो बातें तो रकम कर दी गई हैं, लेकिन वो ख़ुद मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो गए। अब अगर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़ का मुताला करें तो आपके ज़माने को गुज़रे हुए सदियाँ बीत गई। ये कोई एक नबी पैगंबर की बात नहीं है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने को गुज़रे हुए सदियाँ बीत गईं, लेकिन उनकी याद, उनकी फैलाई हुई खैर, उनकी तारीख़ आज भी मौजूद है। और सिर्फ़ हम मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए खैर का ज़रिया है। जब कभी भी कोई इंसान किसी पैगंबर की बताई हुई बात पर अमल पैरा होगा तो ज़रूर बिल ज़रूर वो उससे खैर हासिल करेगा। और तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मजमुआ है वो हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। आप तमाम तर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरदार हैं, ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं। आज भी आपकी अस्वा हसना पर जो इंसान
میں لفظ مسلمان استعمال نہیں کر رہا ہوں. جو انسان چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، جب کبھی بھی آپ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا وہ ضرور بالضرور فیض یاب ہوگا، وہ ضرور بالضرور خیر حاصل کر سکے گا. تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جی یہ ہوتا کیوں ہے. میں آج آپ کے سامنے جو میری تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو ایک چھوٹے سے قصے کی طرح سناتا ہوں. دیکھیے، ایک بندہ ہے، اس کو عملیات کا بڑا شوق تھا، وظائف کا بڑا شوق تھا اور وہ عامل بننا چاہتا تھا، کیونکہ اپنی زندگی کے اندر یا اپنے بچپن کے اندر اس نے ایسے عاملوں کو دیکھا تھا جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، جبکہ حاجت روا اللہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ سبب میں، اسباب میں وہ کسی انسان کو لے لے، کسی وظیفے کو لے لے، کسی ڈاکٹر کو لے لے، کسی حکیم کو لے لے، وہ سبب جس میں جس کو چاہے پسند کر لے پیدا کر سکتا ہے. اس نے یہ دیکھا کہ وہ جو فلاں بندہ ہے وہ جب کسی کے لیے کوئی تعویذ لکھتا ہے یا دعا کرتا ہے یا عمل پڑھتا ہے، اس کا مشکل سے مشکل کام ہو جاتا ہے اور لوگوں کی بڑی بھیڑ ہے اس کے پاس، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. اس دوران وہ ہدیہ بھی لیتا ہے، کیونکہ عاملین ہدیہ لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. تو وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے، اور پھر اس نے اس بات کو ٹھان لیا کہ میں بھی یہی کروں گا. اور پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی، اس کو شعور آتا گیا، وہ بات اس کی ذہن، اس کی عقل میں پختہ ہوتی چلی. اب وہ ایسی عمر کو پہنچ گیا ہے جس میں بچہ وظائف کو پڑھ سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے، اور تھوڑی بہت اس کو اس بات کی تمیز آ چکی ہے کہ وظیفہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. اب اس نے کیا کیا، وظائف پڑھنا شروع کیے. وظائف پڑھتا رہا. وظائف پڑھنے سے جو وظائف سے وابستہ مخلوقات تھیں، جس میں خیر بھی تھا جس میں شر بھی تھا، دونوں اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. میں آپ کو یہاں ایک بات ضمناً ایک بات بتاتا چلوں. جب بھی آپ وظائف کرتے ہیں تو دو قسم کی طاقتیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک خیر کی، ایک شر کی. خیر وہی چیز جو آپ جس کا ورد کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور شر وہی چیز ہے جو آپ کو اسی رستے پر گمراہ کرنا چاہ رہی ہے. میں مزید بھی آپ کو اس کی وضاحت دوں گا. اب کیا ہوا، اب وہ بچہ چیزوں سے تو لا علم تھا، لیکن اس کی سوچ وہی تھی کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ ایسے دعا کرتا تھا، ایسے عمل پڑھتا تھا اور سب کے کام ہو جاتے تھے. میں بھی ایسا بن جاؤں گا تو لوگ بھی میرے پاس آئیں گے، میں بھی دعا کروں گا، میں بھی وظائف پڑھوں گا تو لوگوں کے کام ہوں گے، میں لوگوں کے کام کروں گا. اب اسی شوق اور جستجو کے اندر خیر کا پہلو نکلتا چلا گیا. کیونکہ وظائف کا مقصد اس نے لوگوں کی حاجت روائی کو رکھا، نہ کہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کو، اللہ کی اطاعت کرنے کو اس نے چھوڑ دیا. اس نے توکل الی اللہ کو چھوڑ دیا، بلکہ مخلوقات پر توکل کرنا شروع کیا، جنات پر توکل کرنا شروع کیا کہ یہ ہیں وہ جو کام کریں گے، یہ ہیں جن سے وہ میں کام کرواؤں گا، یہ وہ مخلوق ہیں، موکلات وہ مخلوق ہیں، دیگر پوشیدہ وہ مخلوق ہیں کہ اگر وہ میرے تابع ہو جائیں تو میں ان سے وہ کام لوں گا اور پھر دنیا میں ایک چرچا ہوگا، میں مشہور ہو جاؤں گا. اب کیا ہوا کہ دیگر مخلوقات جن میں شیاطین، دیگر بد مخلوقات ہیں، دیگر ایسی پوشیدہ مخلوقات ہیں جو شر کے کام کرتی ہیں، اس نے اس انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیا. کس طریقے سے؟ تو پھر اس بچے کو شیاطین نے، دیگر بد مخلوقات نے اپنے شکنجے میں لے لیا. اور ان کا شکنجہ ہوتا کیا ہے؟ ان کا شکنجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان کو وہ باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. مثال کے طور پر وہ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ آ رہا ہے اور یہ تم سے یہ بات کرے گا، اور حقیقت میں ہوتا بھی ایسے ہے. وہ جو فلاں بندہ اس کے قریب آتا ہے وہ اس سے وہی بات کرتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے. اب یہ کام کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مخلوقات یہ چاہتی ہیں کہ یہ انسان اس بات پر یقین شروع کر دے کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی غیب کا علم عطا کر دیا ہے، جسے اسے پہلے سے معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں بندہ جو آ رہا ہے وہ اس سے یہ بات کرے گا۔ اور پھر یہی نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ منہ سے جو بات نکالتا ہے شیاطین اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ تمہارا فلاں کام ہو جائے، اور واقعی وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ کام کون کرتا ہے؟ وہ وہی شیاطین کرتے ہیں، وہ وہی پوشیدہ مخلوقات کرتی ہیں۔ اس کو یقین ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ صرف یہاں رکتا نہیں ہے بلکہ اس کی شہرت ہونے لگ جاتی ہے۔ دور دور لوگوں میں پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ جو بات منہ سے ادا کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے، وہ جس کو دعا دیتا ہے وہ دعا پوری ہو جاتی ہے، اور وہ یہی چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ وہ شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اس مقام پر لے آتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں ولی ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں، میں نے نظارے دیکھے ہیں، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے غیب کے اندر جو پوشیدہ نظارے ہیں میں سب وہ دیکھ چکا ہوں۔ اور وہ کیسے اس نے دیکھے ہیں؟ وہ شیاطین نے اسے دکھائے ہیں۔ شیاطین کو رب العالمین نے بڑی طاقت عطا کی ہے، صرف اس لیے کہ تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ تم میرے بندے ہو یا تم اس کے پیروکار ہو۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، شہرت اور ڈنکا بجنے لگتا ہے دور دور تک، اور ایسے کمزور عقائد کے لوگ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں جاتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کراتے ہیں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول ہونے سے مراد یہی ہے کہ شیاطین، وہ ساری مخلوقات اس کی مدد کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اس دعوے میں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ کہہ ڈالتا ہے سر عام مخلوق کے اندر کہ میں ولی ہوں، مجھے اللہ نے ولایت عطا کی ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جو میری اطاعت کرے گا اس کے لیے خیر ہے، جو مجھ سے بغض رکھے گا اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لوگ اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اور صرف اس خوف سے کہ یہ ہمارا نقصان نہ کر دے اس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہی بچہ ہے جس نے اس عامل کو دیکھا اور پھر یہ سفر شروع ہوا۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنی کرامات میں، کرشمات میں وہ اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، مجھ پر وحی آتی ہے، نعوذ باللہ، میرا اللہ رب العالمین سے تعلق ہے، نعوذ باللہ۔ وجہ وہ دھن، وہ مگن، وہ کرشماتی دنیا، وہ زبان کا الفاظ ادا کرنا اور وہ مکمل ہو جانا، وہ سب اسی چیز کے پیچھے وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی بزرگ ہستی سمجھتا ہے، اور پھر سمجھنے کے بعد جب وہ یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں ہوں، یعنی کہ شیاطین کا کام مکمل ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس کو گمراہ کر چکے ہیں، اس کو زیر کر چکے ہیں، اور اب ہمارا کام نہیں رہا۔ جیسے یہ دعویٰ کرے گا تو باقی کام دوسرے انسانوں کا ہے، وہ اس کو ختم کر ڈالیں گے، اور پھر وہ شیاطین اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک مثال ایسی ہے کہ شیاطین آپ کو ایک پہاڑ کی اونچائی پر دھیرے 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 کر کے لے کے چلتے ہیں۔ جب آپ اس کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں لا کر کھڑا کر کے وہ آپ کے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب آپ تنہا اس پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہیں، اور آپ نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یا میں ولی ہوں، یا میں کوئی بزرگ ہستی ہوں، یا میں امام مہدی ہوں، یا میں کچھ بھی ہوں۔ آپ نے کوئی بھی دعویٰ کر دیا، اب آپ کھڑے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کا زوال شروع ہوا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ تو آپ کرشماتی دنیا کو لے کے چلتے رہے، اب پہاڑ سے اترنے کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب آپ کے زوال کا وقت شروع ہوا ہے۔ اور زوال کیا ہوتا ہے؟ زوال آپ کا بھیانک انجام ہے، آپ کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ آپ ایمان سے گئے، زندگی سے گئے، خاک ہو گئے۔
یعنی کہ دنیا میں بھی انہوں نے آپ کو برباد کر ڈالا اور آخرت بھی آپ کی تباہ کر ڈالی۔ آپ نے ایسی غلطی کر لی جس کا ازالہ کرنا اب مشکل ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دعویٰ کر دینے کے بعد مخلوق میں اشتعال انگیزی، مسلمانوں میں اشتعال انگیزی پیدا ہوئی۔ وہ آپ کو بھی کاٹ ڈالیں گے، آپ کو بھی فنا کر ڈالیں گے، اور آپ سے وابستہ لوگوں کو بھی فنا کر ڈالیں گے، اور پھر ایک آپ کی غلط سوچ کی وجہ سے آپ بھی برباد ہوئے اور آپ کا خاندان بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ جب بھی لوگ عملیات کرتے ہیں، وظائف چلہ کشی کرتے ہیں، دو طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں، ایک خیر کی ایک شر کی۔ تو نبوت، ولایت اور بزرگی کا دعویٰ کرنے والے آپ دیکھیں گے کہ وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو اپنے اس عمل میں سچا ہوگا، نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جو بزرگی میں سچا ہوگا وہ کبھی اس راز کو ظاہر نہیں کرے گا، جو ولایت میں سچا ہوگا وہ اس راز کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ خزانے کی مانند ہوتے ہیں۔ بزرگی خزانہ ہے، ولایت خزانہ ہے، اور اپنا خزانہ کوئی دکھاتا نہیں، چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، میں نے ایک نقطے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے، اس نقطے پر مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نقطے کو سمجھ کر اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔